बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद ज़शान बशीर है। मैं आपको अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। लेंजी काजी फ़ायज़ ईसा रुखसत हो गए। पाकिस्तान के मुतनाज़ तरीन और जानिबदार तरीन जज का चीफ जस्टिस का टैग लेने के बाद काजी फ़ायज़ ईसा रुखसत हो गए हैं और जस्टिस याहिया आफरीदी उनकी हलफ बर्दारी अब होने के लिए जा रही है। लेकिन जस्टिस याहिया आफरीदी की हलफ बर्दारी से पहले ही हुकूमत की जानिब से एक और तमाशा खड़ा कर दिया गया है। हुकूमत एक और जो है वो काम करने के लिए जा रही है, सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद और अपनी बका की खातिर। इतना डरे हुए हैं, इतना ये खौफजदा हैं कि कहीं पर कोई ऐसा इकदाम ना कर दिया जाए जुडिशरी की जानिब से कि इनकी हुकूमत को खतरा हो जाए। हालांकि जस्टिस याहिया आफरीदी को लाने वाले ये हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह मोस्ट सीनियर जज थे जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन थर्ड नंबर पर मौजूद चीफ जस्टिस उन्हें बनाया गया जस्टिस याहिया आफरीदी को। उन्हें ये हुकूमत खुद लेकर आई है, लेकिन अभी भी खौफजदा है और उनके भी जो है वो रास्ते में अब रोड़े अटकाने की कोशिश की जा रही है। कौन सा अब नया तमाशा लगाने के लिए जा रही है हुकूमत, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। मौलाना फजल रहमान ने जी एक बार फिर से धमकी दी है हुकूमत को और उन्होंने एक बार फिर से ये मुतालबा किया है कि ये जो इलेक्शंस हुए थे, ये इलेक्शन मुतनाज़ तरीन गैर शफाफ ये इलेक्शन थे और इन इलेक्शंस को हम नहीं मानते, ये फ्रॉड इलेक्शन से इलेक्शंस दोबारा करवाए जाए। इस हवाले से जो है वो कुछ जिक्र करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जी। सबसे पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा, अब हुकूमत जो तमाशा लगाने के लिए जा रही है उसकी जानिब तो मैं आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि जो अलविदाई रेफरेंस हुआ, फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के लिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस मौजूद नहीं थे। और शायद ये जुडिशरी की हिस्ट्री में, पाकिस्तान में अदलिया की हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी के अलविदाई रेफरेंस में 5 सीनियर जजेस जो है उन्होंने शिरकत नहीं की है। और शिरकत ना करने की वजूहात भी बता दी हैं, और वो ऐसी वजूहात हैं कि वो उन्होंने आईना दिखा दिया है काजी फ़ायज़ ईसा को और बता दिया है कि काजी फ़ायज़ ईसा का किरदार क्या था। काजी फ़ायज़ ईसा ने अपने दौर में बतौर चीफ जस्टिस उन्होंने क्या स्याहबाब रकम किया, ये बाकायदा तौर पर बता दिया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि वो सीनियर जजेस कौन से थे। देखें, जस्टिस मंसूर अली शाह, मैंने गुज़िश्ता वीडियो में भी बात की थी कि वो ना तो वो इस रेफरेंस में शिरकत कर रहे हैं, ना वो तकरीबी हलफ-बर्दारी में शिरकत करेंगे, बल्कि वो इस दौरान अपनी फैमिली के हमरा उम्रा अदायगी के लिए जा रहे हैं, वो उन्होंने शिरकत नहीं की। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर, जिनके बारे में ये तासुर कायम कर दिया गया काजी फ़ायज़ ईसा के दौर में कि शायद वो प्रो पीटीआई हैं, उन्होंने भी शिरकत नहीं की। उसके बाद जस्टिस आयशा ए मलिक, वो भी नहीं थी। फिर जस्टिस अतर मिनल्लाह नंबर 4, वो भी इस अलविदाई रेफरेंस में नहीं थे। और जस्टिस मलिक शहजाद, वो भी इस अलविदाई रेफरेंस में नहीं थे। तो कुल 5 जजेस नहीं, ये सीनियर जजेस हैं जिन्होंने शिरकत नहीं की है इस अलविदाई रेफरेंस में, और 16 जज साहिबान यहाँ पर मौजूद थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस अलविदाई रेफरेंस में, फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत ना करने की वजूहात भी बता दी हैं और बहुत खुलकर उन्होंने ये बात की है। एक ख़त उन्होंने तहरीर किया है। ऑब्वियसली उस ख़त का जवाब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा तो देंगे ही अपनी रिटायरमेंट के बाद। वो डेफिनेटली वो जब ख़त जो है वो ज़रा डिटेल से पढ़ेंगे तो इसका वो जवाब देंगे। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने बहुत सीधी और खरी बातें की हैं और बता दिया है कि वो इस फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत वो क्यों नहीं कर रहे, उन्होंने क्यों नहीं की है। उन्होंने कहा कि जी, जो ख़त उन्होंने लिखा है उसमें मैं उसके चीता निकात आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने आईनी हदूद से तजावुज़ किया था, तो उनके रेफरेंस में भी मैंने शिरकत से इनकार किया था और साकिब निसार के रेफरेंस में अदम शिरकत की वजूहात भी ख़त के ज़रिए बताई थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि काजी फ़ायज़ ईसा के रेफरेंस में शिरकत न करने की वजूहात मज़ीद परेशान कुन हैं। जो साकिब निसार के रेफरेंस में उन्होंने शिरकत नहीं की थी, उससे ज़्यादा परेशान कुन वजूहात हैं। उन्होंने कहा कि मैं इसी वजह से काजी फ़ायज़ ईसा के एजाज़ में मुनक़िदा रेफरेंस में शिरकत नहीं करूंगा। अच्छा जी। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह लिखते हैं कि मेरा ख़त फुल कोर्ट के रिकॉर्ड पर रखा जाए। ऐसे दौर का जश्न मनाने से पैगाम जाएगा कि एक चीफ जस्टिस इदारे से बेवफाई कर सकता है। पैगाम जाएगा कि चीफ जस्टिस इदारे की ताकत को कमज़ोर कर सकता है और एक चीफ जस्टिस छोटा और घटिया अमल कर सकता है। आप अंदाज़ा कर रहे हैं इस किस्म के जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, किस जो है वो किरदार के साथ काजी फ़ायज़ ईसा यहाँ पर मौजूद रहे और वो क्या लेकर जा रहे हैं, ये तमाम तर चीज़ें लेकर जा रहे हैं अपने साथ रिटायरमेंट के बाद। फिर जनाब
جسٹس منظور علی شاہ لکھتے ہیں کہ معذرت خواہ ہوں اور اپنے ضمیر کی آواز پر ایسے چیف جسٹس کے ریفرنس میں شرکت نہیں کر سکتا۔ چیف جسٹس کا حقیقی کردار تمام لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنا ہوتا ہے، عدلیہ کی آزادی کا دفاع کرنا اور سب کے لیے انصاف کو یقینی بنانا ہے، لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ پر بیرونی دباؤ نظر انداز کیا۔ جو 6 ججز نے خط لکھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اس میں بتایا گیا تھا کہ کس طرح سے عدلیہ کو پریشرائز کیا جاتا ہے مختلف فیصلے دینے کے لیے۔ اس پر جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ڈینائی کیا تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا کوئی بھی جو ہے وہ عمل نہیں ہوا کہ جس سے عدلیہ پریشرائز ہو۔ اچھا، پھر قاضی فائز عیسیٰ کے اس ریفرنس کے لیے پھر جسٹس منصور علی شاہ لکھتے ہیں کہ عدلیہ کا کردار طاقت پر ایک چیک اینڈ بیلنس کے طور پر ہوتا ہے، لیکن اس سے روگردانی کی گئی۔ قاضی فائز عیسیٰ نے نہ تو عدلیہ کا دفاع کے لیے اخلاقی کردار ادا کیا اور نہ ہی کوئی حوصلہ دکھایا۔ پھر کہتے ہیں کہ جی چیف جسٹس شتر مرغ کی طرح اپنے سر کو ریت میں دبا کر بیٹھے رہے۔ مداخلت کے خلاف دیوار بننے کے بجائے چیف جسٹس نے دروازے کھول دیے، بجائے اس کے کہ وہ جو مداخلت کی بات کی گئی تھی اس کے لیے کوئی ایسا حکم جاری کیا جاتا کہ وہ مداخلت کے دروازے بند کھولتے، قاضی فائز عیسیٰ نے مزید دروازے کھول دیے۔ یہ جسٹس منصور علی شاہ لکھ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی جسٹس فائز عیسیٰ نے اپنے ساتھیوں میں تقسیم اور دراڑ پیدا کی، ساتھیوں میں تفریق کے اثرات تادیر عدلیہ پر رہیں گے، انتظامی امور سے متعلق ان کا دور پست رہا۔ اب اس طرح کے الفاظ اور اس طرح کے جب جملے یوز کیے جائیں کسی کے لیے تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا دور ہوگا، اور خود جو ہے وہ آپ کو یہ آئیڈیا ہوگا بہت اچھے طریقے سے کہ کس طرح سے جو ہے وہ سیاہ ترین فیصلے آتے رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں، چاہے وہ 63 کا فیصلہ ہو، چاہے وہ تحریک انصاف سے انتخابی نشان واپس لینے کا فیصلہ ہو، یا چاہے جو الیکشنز میں جو شفافیت نہیں تھی، جو دھاندلی ہوئی تھی، اس کے خلاف آنے والا فیصلہ ہو۔ تو یہ تمام تر چیزیں قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد اب جب جانے والے تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو پھر جناب فوری طور پر ترمیم کی گئی اور جسٹس یحییٰ آفریدی کو یہاں پر لگا دیا گیا۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب حکومت کیا تماشا کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ دیکھیں، جسٹس یحییٰ آفریدی بھی تو اس حکومت کی مرضی کے مطابق آئے ہیں نا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کو اس لیے چیف جسٹس تعینات کیا گیا کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ کی ذات سے انہیں بہت سے تحفظات تھے، خدشات تھے، اور یہ کہا جا رہا تھا، بلکہ باقاعدہ رانا ثناء اللہ نے وہ انڈیپینڈنٹ اردو سے وہ بات کر رہے تھے، انٹرویو دے رہے تھے، تو انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ ہم نے جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جب جسٹس منصور علی شاہ آئیں گے تو ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، تو اس لیے جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکا گیا۔ یہ اعتراف کر رہی ہے حکومت، رانا ثناء اللہ کی زبانی انہوں نے یہ بات کی ہے۔ اب جسٹس یحییٰ آفریدی حکومت کی مرضی سے آئے، لیکن اب حکومت مزید کیا کرنے کے لیے جا رہی ہے؟ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں مزید ترمیم کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ دیکھیں، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جب بنایا گیا تھا تو جو چیف جسٹس کے اختیارات تھے وہ 3 رکنی کمیٹی میں تقسیم کر دیے گئے تھے، یعنی کہ ایک سینئر ترین جج چیف جسٹس اور اس کے بعد 2 سینئر ترین جج وہ کمیٹی کا حصہ تھے، وہ بیٹھ کر فیصلہ کرتے تھے، سوموٹو کے حوالے سے وہ بیٹھ کر فیصلہ کرتے تھے، بینچ کے حوالے سے۔ اس کے بعد پھر ایک صدارتی آرڈیننس جاری کیا گیا اور وہ تمام تر اختیارات چیف جسٹس کو ایک بار پھر سے دیے گئے، جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے بھی تحفظات کا اظہار کیا اور انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا بائیکاٹ کیا، اس میں شرکت نہیں کی۔ جسٹس منیب اختر کو انہوں نے خود نکال دیا، قاضی فائز عیسیٰ نے خود نکال دیا، جسٹس امین الدین خان کو اس میں شامل کر لیا گیا اور ایک اور جج کو جو ہے وہ شامل کر لیا گیا۔ تو اس طرح سے یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی چلتی رہی ہے قاضی فائز عیسیٰ کے یہ دور میں، کچھ ان کے ریٹائرمنٹ سے کچھ ہفتے قبل کی بات ہے۔ اب دوبارہ سے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں اس ایکٹ میں ترمیم کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اب کیا ترمیم کی جا رہی ہے؟ اب ترمیم یہ کی جا رہی ہے کہ جی اس پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں مزید ججز کو شامل کیا جائے گا، جو 3 کی تعداد ہے وہ اب بڑھا کر 5 کی جائے گی۔ اتنا خوف ہے حکومت کو اس وقت، اتنا ڈر ہے، یہ چاہ رہے ہیں کہ جناب جسٹس یحییٰ آفریدی تو ہوں گے ہی اس میں، لیکن جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر چونکہ سینئر ترین ہیں تو یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں ہوں گے، تو اس سے تو ہمارا کام خراب ہو جائے گا۔ اب مزید 2 ججز کو شامل کیا جائے گا، جس میں جسٹس امین الدین خان ممکنہ طور پر شامل ہیں اور جسٹس مندوخیل ممکنہ طور پر شامل ہیں، وہ اس پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں آئیں گے تاکہ حکومت اپنے کام نکلوا سکے، تاکہ حکومت جو ہے وہ اپنے مفادات کا تحفظ کر سکے۔ اچھا جی، نون لیگ کے رکن
پرائیویٹ ممبرز ڈے پر اب یہ ترمیمی بل ایوان میں پیش کریں گے، اور اس حوالے سے ایوان میں پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ایم کیو ایم اراکین کو شرکت یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ اس ترمیم کے حق میں ووٹ آ سکے اور اکثریت کے ساتھ یہ بل پاس ہو سکے اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ منظور کیا جا سکے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ 27ویں آئینی ترمیم کی بات کی جا رہی ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کی بات کی جا رہی ہے، جس پر مولانا فضل الرحمان برہم ہو گئے ہیں۔ انہوں نے بڑا غصہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی کسی کا باپ بھی نہیں کروا سکتا یہ 27ویں آئینی ترمیم۔ یہ مولانا فضل الرحمان نے بات کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان جلسے سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے وہاں پر جو ہے بہت سخت الفاظ استعمال کیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم اتنی آسان نہیں ہوگی، کسی کا باپ بھی نہیں کروا سکتا یہ 27ویں آئینی ترمیم۔ پھر انہوں نے میڈیا سے بات کی، وہاں پر بھی ان سے سوال کیا گیا۔ مولانا نے کہا کہ جی 27ویں آئینی ترمیم نہیں آ سکے گی، بھرپور مزاحمت کریں گے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ جو حکومت نے بل دیا تھا نون لیگ کی جانب سے، جو 26ویں آئینی ترمیم کا بل دیا گیا تھا، اس میں پھر بہت سی امینڈمنٹس ہوئی تھی۔ مولانا نے اپنا بل دیا تھا، بہت سے شکیں بقول مولانا کے وہ نکلوا دی گئی تھیں۔ اب حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ جو شکیں نکلوا دی گئی تھیں ان کی الگ سے جو ہے وہ ایک ترمیم لائی جائے، 27ویں آئینی ترمیم لائی جائے، اور وہ شکیں جو نکال دی گئی تھی وہ دوبارہ سے اس میں شامل کر لی جائے۔ تو مولانا نے اس پر بڑا سخت رد عمل دیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن غلط ہوئے ہیں، دوبارہ ہونے چاہیے، اب دیکھیں بات کب تک چلتی ہے، ہم تو اپنے نظریے پر قائم ہیں۔ یہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہوئے تھے ان کو نہیں مانتے، یہ بہت پہلے کی وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے جو مطالبہ کیا تھا، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے بھی یہ مطالبہ کیا تھا کہ یہ الیکشن دھاندلی زدہ ہیں، یہ الیکشن فراڈ ہیں، یہ الیکشن دوبارہ ہونے چاہیے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آج بھی اپنے نظریے پر قائم ہیں کہ یہ الیکشن غلط ہوئے تھے اور الیکشن دوبارہ کروائے جائیں۔ کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو مسودہ فائنل ہوا، اس سے کیا کامیابی ملی، خود اندازہ لگا لیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کی 56 شکیں تھیں، اصل ڈرافٹ کچھ اور تھا، جو فائنل ہوا اس میں فرق ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی جلسے جلوس پر تشدد سیاسی کارکنان کی گرفتاری کے قائل نہیں ہیں، آئینی بحران کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم اصولی طور پر کسی سیاستدان کے خلاف مقدمات کے بھی قائل نہیں ہیں۔ یہ عمران خان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو مولانا نے کہا کہ سیاسی مقدمات کسی پر نہیں ہونے چاہیے، سیاسی قیدی نہیں ہونے چاہیے، کارکنان پر مقدمات نہیں بننے چاہیے سیاسی نوعیت کے۔ تو یہ تمام تر چیزیں مولانا فضل الرحمان نے کی ہیں۔ تو اس وقت مولانا فضل الرحمان ڈٹے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم اپوزیشن میں ہیں تو اپوزیشن میں رہیں گے، ہم حکومت میں نہیں جا رہے ہیں، اور 27ویں آئینی ترمیم پر انہوں نے بہت سخت رد عمل دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی نہیں، اس کا راستہ جو ہے وہ بند ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ایک اور معاملہ پیش آیا، وہ تھا سنجانی ٹول پلازا اسلام آباد پر قیدیوں کی وین پر مبینہ حملہ کیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ جی قیدی تھے، کوئی 80 کے قریب، 87 کے قریب شاید قیدی تھے، جنہیں عدالت میں پیشی کے بعد واپس لے جایا جا رہا تھا، اور یہ وہ قیدی تھے کہ جنہیں مقدمات سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا، جنہیں رہا کر دیا گیا تھا، لیکن پولیس نے کسی دوسرے مقدمے میں ان کی گرفتاری ڈال دی، اور ان میں پاکستان تحریک انصاف کے 2 سٹنگ ایم پی ایس بھی شامل تھے۔ احتجاج جو ہوا تھا اسلام آباد میں، اس میں انہیں حراست میں لیا گیا تھا مختلف مقدمات میں، اور اب ڈسچارج ہونے کے بعد دوبارہ سے انہیں ایک مقدمے میں گرفتار کیا گیا، تو لے کر جا رہے تھے وینس میں۔ مبینہ طور پر سنجانی ٹول پلازا پر نامعلوم افراد کی جانب سے حملہ کیا جاتا ہے ان وینس پر، اور ان قیدیوں کو چھڑانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن بقول پولیس کے، بقول حکومت کے، تمام تر قیدی جو ہے وہ دوبارہ سے گرفتار کر لیے گئے ہیں، اور کچھ پولیس اہلکار اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اس پر علی امین گنڈاپور نے بہت سخت رد عمل دیا ہے۔ علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ جعلی حکومت اور اسلام آباد پولیس آئے روز جعلی ڈرامے کر رہی ہے، یہ ڈرامے بند کرنے پڑیں گے۔ بار بار تنبیہ کرتا ہوں کہ ملک کے اندر لا قانونیت کا راج ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ خود کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہماری صوبائی حکومت بھی ہے، ہمارے ایک وزیر، ایم پی اور ورکرز، سرکاری اہلکاروں کی ضمانت ہوئی تھی۔ انہوں نے الزام لگایا، علی امین گنڈاپور نے الزام لگایا کہ جیل لے جاتے ہوئے ترنول کے ایس ایچ او نے اپنے ہاتھ سے وین کے شیشے توڑے، ڈرامہ رچا کر پریزن وین کے تالے توڑ کر سب کو نیچے کھڑا کیا، ایک ڈرامہ رچایا گیا کہ یہ لوگ فرار ہو رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ میں ان کو وارننگ دے رہا ہوں کہ اس طرح کے ڈرامے نہ کریں، اگر گرفتار کیا ہے تو ان لوگوں کو خیریت سے پہنچائیں، کسی کو کچھ بھی ہوا تو ایس ایچ او ترنول، ڈی پی او ذمہ دار ہوں گے، ڈی آئی جی، آئی جی اور پھر وزیر داخلہ ذمہ دار ہوں گے۔ اب حکومت کا اس پر جو موقف ہے وہ کچھ اور ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نامعلوم افراد نے پولیس وینس پر حملہ کیا تھا اور قیدیوں کو چھڑوانے کی کوشش کی تھی، لیکن جو دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں یا علی امین گنڈاپور ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا ڈرامہ تھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، پولیس نے خود سے یہ ڈرامہ کیا ہے تاکہ مزید کیسز ان لوگوں پر بنائے جا سکے اور انہیں مزید عرصہ جیل میں رکھا جا سکے۔
تو اب اس پر معاملات جو ہے ابھی مزید میرے خیال سے کشیدگی کا شکار ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف باقاعدہ طور پر اس پر اپنا کیا موقف دیتی ہے اور حکومت کی جانب سے کیا رد عمل سامنے آتا ہے۔ آج کی ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔